अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज और मेरे साथ रूबरू मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदेद कहेंगे और आप एक ऐसे मौके पर आए हैं पाकिस्तान जब एक बार फिर डील की खबरें हवा में हैं और आप लंदन से आए हैं और इसके साथ साथ एक कौमी सलामती की पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है जिसे हुकूमत तारीखी करार दे रही है। लेकिन आज का दिन इस लिहाज से भी अहम है कि आज बीबी दुख्तरे मशरक उनकी 14वीं बरसी गड़ी खुदा बख्श में मनाई जा रही है। तो बाकी बातें तो हमारी सियासत में चलती रहती हैं, आज के दिन हम उनको थोड़ा याद करेंगे। आपके साथ उनकी मुलाकात रफ़ाकत रही, क्या आपकी यादें हैं? लेकिन सबसे अहम सवाल जो आज के दिन सेठी साहब उठता है वो ये कि वो आलमी सतह की लीडर थी, लेकिन उनकी कत्ल की तहकीकात उस तौर पर नहीं की गई जिसकी वजह से आज भी हमें नहीं मालूम कि उन्हें कत्ल किसने किया और किसके कहने पर किया। उससे पहले अगर हम माजी में जाएँ तो जब वो वापस आएँ, वापस वो क्यों आई, क्या इरादे थे उनके, गारंटर ज़मानती कौन थे और उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब या आलमी ताकतों का उनकी वापसी में किरदार क्या था? यहाँ से शुरू कर लेते हैं, क्या कहते हैं? चलें ठीक है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। देखिए, बीबी तो हमें बड़ी याद आती हैं। आजकल और भी सवाल खड़े हुए हैं जिसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो हम बाद में दे सकते हैं कि अगर वो रह जाती, अगर ज़िंदा होती तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनती तो इस मुल्क के हालात आज क्या होते, कैसे तब्दीली आती, नहीं आती, क्या होता क्या ना होता। मगर वो तो अब बात रह गई ना, इफ़ द बिग इफ़। तो इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन कि जी हुआ क्या, कैसे हुआ और उसके फिर नताइज क्या निकले जो कुछ हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ मेरी इसमें ज़ाती तौर पे अपने भी मामलात हैं और मालूमात भी हैं, मामलात भी हैं और मेरी कुछ उनसे राब्ते भी थे। तो मैं उस वक़्त एक अखबार का, डेली टाइम्स का मदीर था। अच्छा। और उस सिलसिले में 19 जब ये वापस आई है 2007 में जी, तो उससे कबल ये हुआ कि अमेरिका ने ये सोचा कि अब मुशर्रफ साहब ट्रबल में आ गए हैं और आपको पता है यहाँ उनके ख़िलाफ़ महाज बनने शुरू हो गए थे, वर्दी को लेके वो गैर मकबूल हो गए थे अपनी और वह गैर मकबूल हो गए। और मेरा ख्याल है उस पर कुछ जनरल कियानी की भी साजिश थी कि इनको अब निकाला जाए ऊपर, अदलिया बहाली तहरीक में वो सारा सिलसिला शुरू हो गया था जज साहब के बाद, जब एक लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो गई। तो उस वक्त ये लोगों ने ये सोचा कि अमेरिका ने ये सोचा कि अब मुशर्रफ 8-10 साल हो गए और कितना खींचेंगे और हमें इसकी ज़रूरत है आगे, मगर ये इसको कोई पब्लिक सपोर्ट भी नहीं है, इसकी पब्लिक सपोर्ट होनी चाहिए। और वो उस वक्त मोहतरमा की पब्लिक सपोर्ट थी और वो अमेरिका के करीब भी थी। तो उन्होंने ये सोचा, और नवाज शरीफ साहब तो जला वतन थे और मुशर्रफ के ज़ाती दुश्मनी हो चुकी थी उनके साथ। मोहतरमा के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं थी मगर वो भी जला वतन थी और उससे कबल उनको भी इजाज़त नहीं थी वापस आने की। तो मोहतरमा ने फिर ये सोचा कि मैं वापस जाऊँगी, मैं इलेक्शन लड़ूँगी। और जब ये फ़ैसला किया तो उस वक्त ज़ाहिर है बड़े इश्यूज़ थे, सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे, मगर अमेरिका ने उसको तैयार किया कि भाई आप एक सिविलियन पार्टनर भी ले लें जो पॉपुलर हो और वो डिस्टेबलाइज फ़ौज को नहीं करेंगे और उन्होंने पहले भी नहीं किया, अब भी नहीं करेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि अब किसी सिविलियन को साथ लेके चलें। नवाज शरीफ तो साथ जा नहीं सकता आपके, या वो है या आप हैं, तो फिर मोहतरमा को मौका दिया जाए, ये वापस आएंगी, इनको इलेक्शन लड़ने दें और उसके बाद इनकी सियासी जमात जीतेगी, इनके साथ आप काम करें। आपने पहले भी काम किया सिविलियंस के साथ, मगर अब एक पॉपुलर सिविलियन लीडर लेके चलें। तो मुशर्रफ को मना लिया उन्होंने अंडर प्रेशर, पैसे चाहिए थे उसको, सब कुछ चाहिए था, अमेरिकन सपोर्ट। तो उस वक़्त मुशर्रफ ने एक कंडीशन रखी, उसने कहा इलेक्शन से बाद इलेक्शन पीपल्स पार्टी लड़ ले, मगर मौत जो है वो इलेक्शन के बाद आए, उससे पहले मत आए। अच्छा, ये कंडीशन मुशर्रफ ने रखी और मेरे इल्म के मुताबिक मोहतरमा बात मान गई कि ठीक है, पार्टी मेरी लड़ेगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इलेक्शन के बाद आ जाऊंगी, मेरी पार्टी जीतेगी, मैं वापस आ जाऊंगी। और मेरा ख्याल है कुछ ये भी था कि मुशर्रफ को ट्रस्ट भी नहीं किया जा रहा था। तो इस सिलसिले में मुशर्रफ ने उनको कहा ठीक है इलेक्शन करते हैं, अब इलेक्शन अनाउंस कर दी और ये अंडरस्टैंडिंग कि मोहतरमा उसके बाद आएगी। मगर मोहतरमा ने फिर आखिरी स्टेज पे ये फैसला किया बीबी ने कि मैं वापस जाऊंगी, इलेक्शन लड़ूंगी। और मुशर्रफ बहुत अपसेट हो गए, इससे बहुत नाराज़ हो गए कि ये क्या, ये तो मुआहदा तोड़ दिया आपने। मगर उन्होंने बीबी ने ये सोचा कि यार ये ना हो कि कोई और ही गड़बड़ ना कर दे, मेरी पार्टी को हरा ना दें, कुछ और ना कुछ ड्रामा कर दें, तो मेरा होना वहाँ बड़ा ज़रूरी है टू लीड द पार्टी। कैसे हो सकता है कि पार्टी इलेक्शन लड़े, पार्टी बेस्ड इलेक्शन हो,
نواز کو بھی باہر رکھا ہوا ہے, مجھے بھی باہر رکھا ہوا ہے, تو یہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے. وہ تو سر ہے ہی نہیں, اور دھڑ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر نواز نے باہر رہنا ہے میں تو جاؤں. جی. تو محترمہ نے یہ فیصلہ کیا میں آنا, اور اناؤنس کر دیا کہ میں آ رہی ہوں. اور مجھے اتنا پتا کہ مشرف صاحب بہت ناراض تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس سے قبل ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کی میں آج ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, کہ ایک دن محترمہ ابھی نیو یارک میں تھیں, اور ان کا مجھے فون آیا اور مجھے کہنے لگی کہ میں آنا چاہ رہی ہوں واپس, مگر تمہارا کیا خیال ہے میں مشرف کے اوپر اعتماد کر سکتی ہوں؟ جو ہماری بات چیت اس کے ساتھ ہوئی ہے, راستہ کھلا ہے, تو میں ٹرسٹ کروں کہ نہ کروں؟ میں نے کہا دیکھیے آپ ٹرسٹ تو نہیں کر سکتی, یہ تو کوئی نوبڈی, وہ آپ کو نہیں ٹرسٹ کرتے, آپ ان کو نہیں ٹرسٹ کرتے, یہ تو ایک پرابلم ہے, مگر یہ ہے کہ آپ کو آنا چاہیے اور آ کے. تو انہیں کہنے میں آنا چاہتی ہوں, میں نے تو بالکل آنا چاہتی ہوں, مگر سیکیورٹی کا کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں نے وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی کو کہا ہے, امریکن وائس پریزیڈنٹ کو, کیونکہ انہوں نے ایک رول ادا کیا ہے along with مارک لائل گرانٹ, جو کہ اس وقت برٹش فارن آفس میں تھے اور پاکستان میں ایک زمانے میں ہائی کمشنر بھی رہے تھے. وہ ایک رول ادا کر رہے ہیں ایز اے گو بٹوین مائی سیلف اینڈ مشرف. اور تو میں نے ڈک چینی سے کہا کہ مجھے مشرف کو کہے مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کرے. تو انہوں نے کہا کہ تم ٹرسٹ کرتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں اپنی سیکیورٹی چاہتی ہوں, تو آپ مجھے کوئی پرائیویٹ سیکیورٹی کنٹریکٹر سے ملا دیں, میں پرائیویٹ سیکیورٹی کرنا چاہتی ہوں اپنی. تو انہوں نے کہا ہمارے تو ایک ہی کنٹریکٹر ہے بلیک واٹر, جو کہ ہم عراق میں بھی استعمال کرتے ہیں, ہر جگہ پہ ہم نے وہی استعمال کیا ہے, تو ہم آپ کو اپنا جو پرائیویٹ کنٹریکٹر ہے اس کے سیکیورٹی گارڈز جو ہیں وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ڈک چینی نے مشرف صاحب کو فون کیا اور کہا کہ ہم بے نظیر آ رہی ہیں, ہم ان کو سیکیورٹی دینا چاہ رہے ہیں, وہ بڑی پریشان ہیں, وہاں طالبان دھندرا رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. اور محترمہ نے ایک بیان دیا تھا کہ جب میں آؤں گی, میں اگر حکومت میں آئی تو میں ایز پرائم منسٹر میں طالبان کو بالکل ختم کروں گی, یہ دہشت گردی ہے اس کو میں ختم کروں گی. مگر اس وقت جو ہماری ریاست کی جو پالیسی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ ان کو ختم کرنا ہے, ہماری ریاست کی پالیسی یہ تھی کہ ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے افغانستان کے اندر, رائٹ, تو اس لیے ان کو ختم نہیں کرنا ہم نے. اور اسی وقت آپ کو پتہ ہے اس وقت ٹی ٹی پی نہیں تھی, صرف طالبان ہی تھے, ٹی ٹی پی اس کے بعد آئی. تو یہ سچویشن تھی یہاں. جب محترمہ نے یہ بیان دیا عائشہ, تو میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا یہ تو اب ٹارگٹ بن جائیں گی, کیونکہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں آ کے ختم کروں گی ان کو, اور وہ تو دہشت گردی ہے, اور ان کے راستے بھی ہیں اور ان کے طریقے بھی ہیں اور رابطے بھی ہیں ہماری ایجنسیوں کے ساتھ افغانستان کی وجہ سے, تو اس لیے مسئلہ نہ بن جائے. اور وہی ہوا کہ جنرل مشرف نے ڈک چینی کو کہا کہ نو آئی ول پرووائڈ سیکیورٹی, آپ کو کوئی ضرورت نہیں سیکیورٹیز کو دینے کی. اس نے انکار کر دیا. جب انہوں نے ڈک چینی نے جب بتایا محترمہ کو کہ وہ تو ریفیوز کر دیا مشرف نے سیکیورٹی دینا, وہ کہتا ہے میں دوں گا آپ نہیں دے سکتے. تو محترمہ نے پھر کہا کہ پھر تو مسئلہ ہے. اس وقت آصف زرداری نے کہا نہیں میں سیکیورٹی پرووائڈ کروں گا, اپنے سندھی گارڈز دوں گا آپ کو, میں ایک پورا عملہ بناؤں گا اور میں دوں گا, اور جو کہ انہوں نے بعد میں دیا بھی. تو اس صورت میں مجھے وہ بے نظیر بھٹو نے یہ ساری باتیں بتائیں اور کہنے لگی کہ آپ بتاؤ میں آنا چاہ رہی ہوں, میں بالکل فیصلہ کر لیا, میں نے آنا ہے, پارٹی کو لیڈ کرنا ہے, میرا حق ہے, ضرورت بھی ہے, اور مگر آصف نہیں مان رہا. آصف زرداری کہتے ہیں مت جاؤ, خطرہ ہے وہاں, تمہاری جان کو آپ اعتماد نہیں کر سکتے ان کے اوپر. تو مجھے کہنے لگی کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا. تو میں نے سوچا میں کیا کہوں ان کو, ادھر کا رہوں گا. میں نے کہا بی بی بات تو وہ صحیح ہے کہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, اور آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ آپ کے بغیر پارٹی کیا ہے, آپ ہی تو پارٹی ہیں, اس کے بغیر تو وہ بات ہی نہیں بنے گی, اور ہو سکتا ہے کہ پھر اتنا ووٹ بھی نہ پڑے, لوگ نکلے ہی نہ باہر, سمجھے کہ پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا. اور میاں صاحب بھی نہیں ہیں, ان کی پارٹی بھی ان کے بغیر, آپ کی پارٹی بھی آپ کے بغیر, تو یہ تو جو چاہیں کر لیں گے یہ, اور پتہ نہیں کوئی تھرڈ پارٹی نہ نکال لیں, کچھ یہ نہ کر لیں. تو کہنے لگی میں تو آؤں گی. اس وقت آصف زرداری صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فون چھین لیا ان سے, اور مجھے کہنے لگے نجم یار میں کہہ رہا ہوں ان کو کہ نہیں جانا, اور تم بھی ان کو سمجھاؤ کہ نہیں جانا, وہاں بہت خطرہ ہے. اب میں کیا کہتا, ادھر سے وہ کہہ رہی ہیں میں نے آنا ہے, یہ کہہ رہے ہیں مت جاؤ. تو پھر واپس بے نظیر, اور اس نے کہا کہ وہ مشرف کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں جانا. تو خیر پھر محترمہ نے واپس فون لے لیا, اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی پھر اب آ جائیں, اب آ رہی ہیں تو آ جائیں, اور آصف کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے تو ٹھیک ہے, پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے, اللہ خیر صلی اللہ. کہنے لگی وہ تو جو بھی ہے میں نے آنا ہی آنا ہے. تو یہ سچویشن تھی اس وقت کہ ایک ڈیل ہو چکی تھی,
جو کہ امریکنوں نے اور برطانیہ نے مل کے کرائی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرف کو ایک سویلین سپورٹ ملے اور محترمہ کو واپس لایا جائے اور ان کے لیے راستے کھولے جائیں, بیکاز ان کا جمہوری حق ہے. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کو 2 دفعہ نکالا گیا سازش کے تحت, اور اس کے بعد ان کا حق بھی بنتا ہے اور ان کی سپورٹ بھی ہے اس وقت. اور اس وقت میاں صاحب کی سپورٹ اتنی نہیں تھی کیونکہ ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور آپ کو پتہ ہے پھر نون لیگ میں سے کیو لیگ بھی نکل آئی اور یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا, اور وہ خطرہ یہی تھا کہ کیو لیگ کو نہ یہ بنا دیں ان دونوں کو باہر رکھ کے. تو اس لیے پھر محترمہ انہیں فیصلہ کیا. اب یہاں الیکشن اناؤنس ہو گئے, سب کچھ شروع ہو گیا, اور ایک دن محترمہ نے اناؤنس کیا کہ میں آ رہی ہوں واپس. جیسے آج میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں, وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, جلد آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تو اب محترمہ نے اناؤنس کر دیا میں آ رہا ہوں. اس وقت مشرف تو یہ کہہ رہے تھے انہوں نے الیکشن کے بعد آنا ہے, تو محترمہ نے یہ فیصلہ کر لیا میں آ رہی ہوں, اور انہوں نے جہاز پکڑا اور وہ آ گئی. اور جب نواز شریف صاحب کو یہ پتہ لگا کہ ہم نے تو دونوں نے باہر رہنا تھا اور ان کو اجازت دے دی اور مجھے نہیں دی, انہوں نے جا کے سعودیز کو کہا کہ یار یہ زیادتی ہے, مطلب ان کو اجازت دے دی اور مجھے نہیں اجازت دی جا رہی, تو آپ ان کے لیے امریکہ نے کیا, آپ بھی تو کوئی بھاگ دوڑ کریں, مجھے بھی واپس جانے دیں. ان سعودیز نے پھر مشرف کو کہا یہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا دونوں کو باہر رکھیں گے, بیلنس کریں گے. ہاں, اور آپ نے ایک کو اجازت دی, اسے کہا میں نے اجازت نہیں دی, وہ تو خود ہی. تو انہوں نے پھر نواز شریف صاحب کو کہا وہ تو خود ہی جاری آنا چاہے, ہم نہیں روکیں گے آپ کو. میاں صاحب نے کہا جہاز پکڑو تو پہنچو. تو پہلے محترمہ پھر میاں صاحب بھی جہاز پکڑ کے ٹھا کر کے آ گئے. ایک دفعہ پہلے بھی کوشش کی تھی, واپس کر دیے گئے تھے, پھر اس دفعہ مشکل ہو گیا تھا. محترمہ آ گئی تو میاں صاحب جواز مل گیا نا. اچھا, اب مشرف صاحب کے جو بھی پلانس تھے وہ تو ختم ہو گئے نا, کہ کیو لیگ بنے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, ہم اپنی کریں گے, ان کو مائنورٹی میں رکھیں گے. اعجاز شاہ صاحب نے بھی بعد میں انٹرویو میں بتایا کہ ہمارا پلان اور تھا, لیکن اسیسینیشن نے معاملہ خراب کر دیا, معاملات چینج ہو گیا, اور طرف چلا گیا. اس کی وجہ سے پھر الیکشن جب ہونے جا رہے تھے تو محترمہ کے اوپر اٹیک جو ہوئی, اس میں بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جب محترمہ کراچی آئیں تو اسٹریٹ اوے ایک اٹیک ہو گئی وہاں کارساز کی اٹیک 18 اکتوبر کو. اس کا مطلب ہے کہ پوری تیاری تھی کہ ان کو نہیں, ہم نے زندہ نہیں چھوڑنا. اچھا, اس کے بعد جب وہ لاہور آئیں تو انہوں نے مجھے بلایا اپنے گھر میں, کھوسا صاحب کے گھر میں, تو وہاں انہوں نے مجھے بیٹھ کے بتایا کہ کراچی میں کیا ہوا, کیسے ہوا, کیا کس قسم کی اٹیک تھی اور ان کے کیا خدشات تھے, شک کس پہ تھا. وہ خوفزدہ تھی آپ سے؟ خوفزدہ نہیں تھی, مگر پریشان تھی کہ دیکھیں یہ اٹیک کر رہے ہیں مجھے, مگر میں ڈٹی ہوئی ہوں. اور تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ اگلی کوئی میٹنگ پہ مت جائیں, کوئی اور جلسہ نہ کریں, ابھی آج 10 دن رہ گئے اور جلسے ولسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بڑا خطرناک جلسہ تھا, انہوں نے کامیاب نہیں ہوئے, وہ آپ کا پیچھا پھر کریں گے جو بھی لوگ ہیں. اور مجھے کہنے لگی آپ کا خیال ہے کون ہے؟ تو میں نے کہا جی کہ کچھ 4-10 دن پہلے ابھی ایک بیان آیا تھا بیت اللہ مسعود کا, جو کہ اس وقت ٹی ٹی پی کے ہیڈ تھے. تو انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو, بے نظیر کو, ہم اس کو مار دیں گے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آئیں گی اور ہمارے خلاف کارروائی کریں گے, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, یہ امریکن ایجنٹ ہے. تو میں نے کہا کہ وہ تو ابھی بھی لگے ہوں گے. تو کہنے لگی کہ مجھے یہ مشرف نے کوئی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی, اور میری جو سندھی گارڈز ہیں وہ ٹھیک ہیں بٹ دے آر ناٹ ٹرینڈ. تو میں نے کہا پھر آپ مت جائیں. کہنے لگی ایک ہی جلسہ کرنا ہے پنڈی والا, تو وہ میں بس کر کے اس کے بعد ختم ہے سب کچھ, اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کرنا. اس سے پہلے کہہ دیا میں نے صرف ایک چیز کرنی ہے, اور وہ میں نے افتخار چوہدری صاحب کے گھر جانا ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. اس وقت افتخار چوہدری صاحب ہیرو تھے, ہاؤس اریسٹ تھے. جی مشرف نے ان کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا, تو اس لیے میں ان کے پاس سپورٹ کے لیے جانا ہے. میں نے کہا بی بی وہاں بھی خطرہ ہے آپ کو, وہاں بھی لوگ آ جائیں گے آپ کے ڈھیر سارے, تو وہ بھی خیال کریں آپ. تو بہرحال یہ ساری باتیں چل رہی تھیں. اس کے بعد جو ہوا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے. مگر میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, اپنے کمپیوٹر پہ کام کر رہا تھا, جب کہ خبر آئی کہ جی بم پھٹا. یہ بھی خبر آئی کہ جلسے کے بعد, جلسہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد ایک بم پھٹا. تو اب کلیئر نہیں تھا کیا ہے, خبریں آ رہی تھی کہ کچھ پتہ نہیں, محترمہ جلسے میں چلی گئی تھیں, یہ ہوا وہ ہوا. تو میرے پاس بلیک بیری تھا جس کے ساتھ میں محترمہ کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا, اور جب بھی میں ان سے کچھ بہت کم مگر میں رابطے میں تھا, تو میں نے جب بھی ان کو میں سوال پوچھتا تھا یا کوئی کانٹیکٹ کرتا تھا تو ہمیشہ ودن 2-3-5 منٹس میں ہمیشہ جواب دیتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کر رہا ہوں اور وہ ان کا جواب. تو میں نے ان کو سوال کیا, میں نے کہا بی بی آر یو اوکے, آئی ہیئر دیر از اے بام, آر یو اوکے؟ تو جواب نہیں آیا, 5 منٹ ہو گئے جواب نہیں آیا. پھر میں نے کیا بی بی آر یو اوکے, پھر کوئی جواب نہیں آیا. جب 10 منٹ گزر گیا جواب نہیں آیا, میں بھاگا گیا, ٹی وی آن کیا تو وہاں پتہ لگا کہ جی یہ ہوا, اور ان کو اسپتال لے گئے.
اور اس کے بعد ٹی وی پہ بیٹھے رہے اور میرے خیال 10-20-15 منٹ کے بعد فرحت اللہ بابر صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی وہ وفات پا گئی. لوگ رو پیٹ رہے تھے, نواز شریف صاحب بھی پہنچ رہے تھے وہاں اینڈ سو آن. اس کی بھی ویڈیو بڑے پریشان تھے کہ یہ کیا رو رہے تھے, باقاعدہ رو رہے تھے, سیڈسٹ ڈے کہا بالکل. اور تھا بھی ایسا بیکاز ان دونوں نے ایک رابطہ قائم کر لیا چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, اور دونوں سے میں نے الگ الگ میں پوچھا ایک دوسرے کے بارے میں, اس سے دونوں ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے تھے کہ بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں آگے نہیں کریں گے. دونوں نے غلطیاں کی ایک دوسرے کے خلاف, جس کا فائدہ کسی اور کو ہوا. تو یہ صورت حال تھی جس میں محترمہ ہم سے جدا ہو گئی, اور یقین کریں کہ بہت صدمہ تھا. اور لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ جی اگر وہ رہ جاتی تو کیا ہوتا, کیا کتنی تبدیلی ان میں آ چکی تھی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو وہ الگ بات ہے. بہت زخمی پاؤں تھے ان کے 24 سال کی عمر میں, عین جوانی اور ایام شباب میں جب وہ سیاست میں آئیں, جب ان کے والد کو ضیاء الحق صاحب نے ہٹا دیا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جنگ کو, وہ لیگیسی کو آگے لے کر چلیں. وہ بھی بڑا مشکل سفر تھا, اور اس دوران بھی آپ ان سے ملاقاتیں کرتے رہے تھے. اور یہ جو سوال آپ نے جہاں چھوڑا, اس کا بھی جواب آپ سے لیں گے. ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا, پاکستانی سیاست میں ایک نعرہ بڑا مقبول ہے, ڈرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے. اصل نہتی لڑکی محترمہ بے نظیر بھٹو, جن سے یہ شروع ہوتی ہے کہانی. اپنے والد کے بعد جس طرح انہوں نے پارٹی کو سنبھالا, ہم نے دیکھی ہے ان کی ویڈیوز دیکھی, آپ تو سارا کور کرتے رہیں. تو کیسے انہوں نے اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو آگے وہ لے کر چلی اور عوام کے دلوں میں اتنا ہی گھر کیا جتنے مقبول ان کے والد صاحب تھے. اچھا, ایک اور یہ بھی کہ خاتون حکمران نہیں ہو سکتی, اس دور میں یہ تاثر بہت مضبوط تھا. تو انہوں نے کیسے ان سارے خطرات کا مقابلہ کیا, آڈز کے خلاف وہ کیسے گئیں, کیسی پرسنالٹی تھی ان کی؟ دیکھیے, انہوں نے اصلی جو سیاست کے اندر جو ٹریننگ تھی, بھٹو صاحب کی یہ بڑی خواہش تھی کہ میری بیٹی جو ہے وہ میری جانشین ہے. وہ ان کے بیٹے جو تھے, ہی واز ناٹ کنسرنڈ کہ وہ آئیں گے سیاست میں, اور وہ نہیں چاہتے تھے, وہ بیٹی کی طرف توجہ دے رہے. ان کو جو جس چیز نے انسپائر کیا تھا بھٹو صاحب کو, وہ جواہر لال نہرو تھے. جواہر لال نہرو نے بھی اندرا گاندھی کو ٹرین کیا تھا, اور بھٹو صاحب جب گئے تھے شملہ معاہدہ کرنے کے لیے, تو اس وقت بھی ان کے ساتھ وہ اندرا گاندھی صاحبہ کے ساتھ جی, اور ملاقات کرائی, وہ باقاعدہ تصویر ریکارڈ کا حصہ ہے. شروع سے ہی بھٹو صاحب جب ادھر ادھر جاتے تھے تو بے نظیر کو ساتھ لے جاتے تھے. وہ بڑی تصویریں بھی ہیں, سیاسی ٹریننگ. ہاں, سیاسی ٹریننگ ہو رہی تھی, ان کو ساتھ ساتھ لے کے پھرتے تھے. پھر انہوں نے پوری بھٹو صاحب نے کوشش کی کہ آکسفورڈ میں جب یہ گئیں, برکلی سے امریکہ سے پڑھ کے آئی, تو انہوں نے کہا آکسفورڈ بھی جاؤ, کیونکہ بھٹو صاحب خود جو تھے وہ آکسفورڈ میں پڑھے ہوئے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ دنیا کے جو سب سے ٹاپ برطانیہ کے اور کولونیلزم کے جو لیڈرز ہیں وہ سارے کیمبرج آکسفورڈ سے پڑھے ہیں. نہرو یہ سب آکسبرج کے لوگ تھے. تو محترمہ کو بھی گئی. محترمہ نے جاتے سار جا کے آکسفورڈ یونین کے الیکشن لڑے. آکسفورڈ یونین اسٹوڈنٹس یونین, شی واز دا فرسٹ وومن جو کہ کسی نے ہمت کی. وہ تو میل کلب تھا, مردوں کا کلب تھا, ڈیبیٹنگ سوسائٹی تھی, اور کنزرویٹو, بڑے کنزرویٹو پارٹی کے لوگ وہاں آ گئے. تو محترمہ نے وہاں لڑی, شی ون دی الیکشن, شی واز اے گریٹ اسپیکر. اور تو جسے کہتے ہیں نا, انگریزی کا محاورہ ہے کٹنگ یور اسپرز, مطلب ہے کہ آپ نے بوٹ پہننے سیکھے, تو وہ آکسفورڈ میں سیکھے انہوں نے. وہاں بہت دلچسپ قسم کی ڈیبیٹس بھی کروائیں جو کہ آج تک کبھی نہیں ہوئی تھی, اور اس کے اوپر پوری کتاب لکھی گئی ہے. ان کی ایک سہیلی تھی جو کہ آکسفورڈ میں ان کے ساتھ دوستی ہوئی, اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, اور بہت دلچسپ کتاب. تو بے نظیر نے جو سیاسی ٹریننگ تھی آف اسپیکنگ, پبلک اسپیکنگ, انٹرسٹ ان پبلک افیئرز, وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں. اس کے بعد جب ایک دم زندگی آکسفورڈ میں ڈسرپٹ ہو گئی, بیکاز گرفتار ہو گئے بھٹو صاحب یہاں, اور پھر جیل میں چلے گئے, تو بے نظیر چھوڑ کے سارا کچھ یہاں آ گئی, بیکاز یہاں نصرت بھٹو اکیلی تھی. وہ بھی بڑی دلیر عورت تھی, وہ لڑ رہی تھی, مگر پھر بے نظیر بھی آ گئی. پھر دونوں خواتین نے جیلیں کاٹی. محترمہ نے فرام 1977 تک تو 79 تک تو وہ نہیں, اس کے بعد جیسے ہی بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی, اس کے بعد جیلوں میں ڈال دیا. ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا, اور بیگم بھٹو کو اور بے نظیر کو انہوں نے کبھی سکھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, 4 سال یہ جیلیں کاٹتی رہیں. اور پھر 84 میں ان کو چھوڑا. اس وقت ضیاء الحق کے اوپر پریشر آیا کہ جی ان کو چھوڑیں, اور اس کے بعد پھر بے نظیر
جلا وطن ہو گئی. پھر 1986 میں جب ضیاء الحق نے اناؤنس کیا نان پارٹی الیکشن تو انہوں نے فیصلہ کیا ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. پھر بعد میں پچھتایا کہ لے لینا چاہیے تھا, مگر پھر بھی 86 میں چھلانگ مار دی, میں آ رہی ہوں واپس. اچھا دلیری یار کوئی بات 85 میں تھے نان پارٹی بیسڈ 85 میں الیکشن ہوئے نا, اس کے بعد 86 میں جس میں انہوں نے بوائے کاٹ کر دیا نا پیپلز پارٹی. اچھا نان پارٹی کی وجہ سے, اس وجہ سے بوائے کاٹ کر دیا. بعد میں پچھتاتی رہی کہ جو بھی تھا نان پارٹی سے لڑنے چاہیے تھے, اندر بیٹھ کے لڑائی کرنی چاہیے تھی, باہر بیٹھ کے. بعد میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے سیکھا اس سے, تو پھر یہ واپس 86 میں جب آئیں تو یہاں ایک سمندر تیار تھا ان کو ویلکم کرنے کے لیے. لاہور میں کمال کہ میں کہتا ہوں ایسے سمندر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا, اور اتنی حسین, اتنی خوبصورت, اتنی بہادر, اور وہ ٹرک کے اوپر آ رہی ہیں, اور مطلب 14 گھنٹے ہو گئے ہیں چل رہا ہے, اور عوام ساتھ ہے. اور ضیاء الحق نے دیکھ لیا نا یہ کیا ہو رہا ہے, تو پھر تو ہوائیں اڑ گئی ہوں گی کہ یار یہ تو اب مسئلہ بن جائے گا. آج مریم نواز شریف اس قسم کی لوگوں کو تھریٹ بنی ہوئی اسی طرح کا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہیروئن بن چکی تھی, اور ہیروئن وہی ہوتی ہے جو مشکل حالات میں یا جیتنے آئے, ہار کے باہر نہ بیٹھے, جیتنے واپس آئے. تو وہ واپس آئی تھی لڑنے کے لیے اور جیتنے کے لیے, اور 86 میں. اور پھر اس کے بعد خیر پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ضیاء الحق صاحب پھر اس کے بعد وہ واپس آ گئی تھی. جب ضیاء الحق صاحب اسیسینیٹ ہو گئے تو پھر راستہ کھل گیا, اور جب راستہ کھلا تو انہی کی پاپولیرٹی تھی اس وقت. ہاں اس وقت تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اور چارہ نہیں تھا, تو ان کو بنانا پڑا, مگر بہت سی پابندیاں لگا دی ان کے اوپر. 2 سال کے بعد ان کو نکال دیا, 2 سال چلنے بھی نہیں دیا, نکال دیا. ہر قسم کے الزام لگانے شروع کر دیے, کچھ صحیح تھے کچھ نہیں تھے, جھوٹ تھے, ملا جلی بات تھی, نکال دیا. پھر اس کے بعد میاں صاحب آ گئے, نواز شریف صاحب آ گئے. پھر نواز شریف صاحب کی آپس کی ان کی اپنی لڑائیاں ہو گئیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ چلے گئے. محترمہ واپس آ گئی, محترمہ نے پریزیڈنٹ اسحاق کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت مرم پٹی کی, کیونکہ پہلے تو لڑائی جھگڑے تھے. پھر واپس آ گئی. پھر اس کے بعد آپس کی لڑائی ہو گئی ان کی فاروق لغاری صاحب کے ساتھ جو ان کے اپنے صدر تھے. دونوں کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لڑائیاں ہوئی ہیں. اچھا لیکن محترمہ کبھی نواز شریف صاحب کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی تو نہیں نہ رہی؟ نہیں, نواز شریف صاحب دیکھیے محترمہ ایک واحد سیاستدان تھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہیں پلی تھی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب کی گود میں پلے تھے, ڈیڈی. سو اسی طریقے, مگر اس کے بعد بغاوت بھی کی. جی بالکل ایسے ہی, کہیں نہ کہیں سے تو آپ آتے ہیں. میاں صاحب کا بھی یہی ہوا, آپ بغاوت کر دی, اور کل شاید عمران خان بھی بغاوت کر دے. تو مطلب ہے یہ ایک قانون بن چکا ہے نیچرل, قدرتی, کہ جب آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور عوام کا آپ کے ساتھ سرچشمہ ہوتا ہے اور آپ ان کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر وہ آپ کہتے ہیں پھر اب یار میں یہاں کیا کر رہا ہوں, کچھ تو مجھے دینا, تو یہ ہو جاتا ہے پھر. اور تو پھر محترمہ واز دی اونلی سیاستدان جو کہ جیلیں کاٹ کے خود آئیں اور خود رہیں, اور ہر سٹیج پہ انہوں نے اپنے فیصلے خود کیے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی بھی کی, باتیں بھی کی, مگر ان کی گود میں پلی نہیں. واحد سیاستدان ہے اس ملک کے, اور انتقام کی سیاست بھی نہیں کی, اور انتہا پسندی کی بھی سیاست نہیں کی. کبھی انتقام کی سیاست نہیں کی. شروع میں کیونکہ نون لیگ والوں نے ان کے ساتھ کافی زیادتیاں کی تھیں, تو شروع میں کچھ غلط ایڈوائس دی گئی محترمہ کو پہلی ٹرم میں, اور انہوں نے بڑے میاں صاحب کے والد, نواز شریف صاحب کے والد جو ہیں, ان کے اوپر بھی کیسز کر کے ان کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈالنے کی کوشش کی تھی. تو اس وقت تو انتقامی کارروائی چل رہی تھی, مگر اس کے بعد یہ سیکھ گئی کہ یہ نہیں کام کرنا, اور یہ غلط کام تھا, ان کو سیکھ گئی. مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے 94 کی بات ہے یا 95 کی بات ہے, تو میں نے کچھ لکھ دیا, تو انہوں نے مجھے بلا لیا, یاد کر لیا, تو تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا. پہلے کھانا کھلایا, پھر ناراضگی کا اظہار کیا. تو ہمیشہ ناراضگی کا اظہار کر دیتی تھی, مگر آپ کے خلاف رکھتی نہیں تھی ذہن کے اندر. یہ نہیں کہ یہ بندہ غلط ہے, اس کو سیدھا کرنا, ایسی کبھی نہیں ان کی سوچ تھی. اور میں نے بڑی سخت تنقیدیں کی ہیں ان کی, مگر پھر بھی انہوں نے کبھی میرے اوپر کسی قسم کی پرسیکیوشن نہیں کی, کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا. اور یہاں تک کہ ہمیشہ ہنس کے پھر کہتی تھی تم نے تو یہ بھی کیا تھا, چلو کوئی بات نہیں. اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں میرے پاس, ہاں کبھی نہیں کرتی. اور بڑی نفیس عورت تھی, خاتون تھیں, اور یقین کریں کبھی جب یاد آتی ہیں تو بڑا مس کرتے ہیں ان کو, کیونکہ آخری دفعہ جب یہ آئی ہیں تو ان میں بہت تبدیلی آ چکی تھی. میں تو بڑی قریب سے دیکھ رہا تھا. پہلی دفعہ بھی یہ پرائم منسٹر بنی, دوسری دفعہ بھی یہ پرائم منسٹر بنی.
جب تیسری دفعہ یہ واپس آئی ہیں تو جب میں ان کو ملا ہوں 2-3 دفعہ بیفور دی اسیسینیشن، تو یقین عالمی سطح پر اس لیول کی آپ کو کوئی خاتون عالمی سطح دکھائی پر تو دیتی اپنی ہیں؟ جگہ بنا ہی لی تھی نا، اسی لیے تو انہوں نے ان کی ہیلپ کی واپس آنے کے لیے، راستے کھولے. مگر جو میچورٹی آ چکی تھی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پھر ویل چینج دا سبجیکٹ. انہوں نے مجھے کہا کہ جب یہ لاہور پہنچی تو میں نے پوچھا آصف کہاں ہیں، کیا پلان ہے ان کا؟ اچھا. تو وہ میری کچھ سوچ جانتی تھی تو ہنس کے کہنے لگی کہ ڈونٹ وری، آصف بچوں کے ساتھ دبئی میں رہیں گے، وہ نہیں آئیں گے اب. اس لیے کیونکہ اس سے پہلے یہ بہت چرچا تھا کہ آصف زرداری صاحب کے اوپر ہر قسم کے الزام لگتے تھے، مسٹر 10%، مسٹر دس، مسٹر دیٹ، اور اختلافات کی خبریں بھی چلتی تھیں اور وہ بھی چلتی رہتی تھی، تو نقصان ہوتا تھا محترمہ کی امیج کو، سب کو. تو اس دفعہ انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ تم یہاں بچوں کا خیال رکھو گے، میں نہیں چاہوں گی کہ تم چاہو، تم یہاں رہو دبئی میں جاؤں گی اور آئی ول رول. اور میں نے ان سے یہ ان کی جو سب باتیں میری ان سے ہوئی کھوسا صاحب کے گھر میں اسلام آباد میں بھی، یقین کریں شی واز اے ڈفرنٹ وومن. اتنی میچورٹی آ چکی تھی جو کہ پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ اس دفعہ ان کو اچھا خاصا موقع ملا ہے بیٹھنے کا، سوچنے کا، اور اپنی غلطیاں کے اوپر تسلیم کرنے کا کہ یہ میرے سے یہ غلطی ہوئی، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس طریقے سے چلنا ہے. سب انتقام بالکل ذہن میں نہیں تھا، اس مشرف کے خلاف بھی ذہن میں نہیں تھا انتقام، کام کرنا تھا، مل کے کام کرنا تھا. مگر ایک پاپولر فورس اپنے طریقے سے، وہ کسی گود میں بیٹھ کے نہیں آئی، اپنی حیثیت سے آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور ان کے جو خیالات تھے، یاد رہے کہ جب یہ شروع میں آئی تھیں 88 میں، تو اس وقت سب سے پہلے ان کی یہ کوشش تھی کہ نارملائزیشن کی جائے. افغانستان، ایران، انڈیا، چائنا، سب کی طرف نارملائزیشن ہونی چاہیے. مگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نارملائزیشن نہیں چاہتی تھی. وہ ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے اوپر لڑائی جھگڑے چل رہے تھے اور محترمہ اسی لیے ان کے اوپر الزام لگنا شروع ہو گیا. آپ تاریخ پڑھیں تو انہوں نے راجیو گاندھی کو انوائٹ کیا اور یہاں اسلام آباد کے اندر ایک کانفرنس کی جس کے اندر تجارت، کلچر، سب کچھ چیزیں کھولنے کا فیصلے ہوئے اور نارملائزیشن کرنے کے فیصلے. بی بی نے وہ سب سے پہلے سوچا جو بعد میں نواز شریف صاحب نے بھی سوچا. پھر پہلے بی بی نے سوچا، بی بی کے خلاف کارروائی ہوئی، ان کو ایجنٹ بنا دیا اسٹیبلشمنٹ نے. اعتزاز احسن صاحب کو ایجنٹ بنا دیا کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر تھے بی بی کے، ان کو ایجنٹ بنا دیا کہ یہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب جب دوستی کرنے لگے واجپئی صاحب کے بعد تو ان کو بھی ایجنٹ بنا دیا. اور اس کے بعد جو نواز شریف اور بے نظیر کرنا چاہ رہے تھے اپنی آخری ٹرمز میں، وہ اسٹیبلشمنٹ نے خود کرنے کی کوشش کی. مشرف صاحب نے پھر آگے بڑھ گئے اور جا کے واجپئی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور کارگل کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا. تو یہ فارمولا بھی دے دیا کشمیر کے لیے. ہاں بالکل سارا کچھ یہ، اور کشمیر کی بات 50 سال کے بعد کریں گے، ابھی چلنے دیں معاملہ. تو یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ محترمہ کے اندر ویژن پہلے تھی جو کہ ان کو پوری نہیں کرنے دی. نواز شریف صاحب کے پاس اب ویژن آئی ہے، اب دیکھتے ہیں اب ان کو کرنے دی جائے گی یا نہیں. یہ سوال چھوڑتے ہیں بریک سے پہلے، کیونکہ حالات کم و بیش سیٹھی صاحب ویسے ہی ہیں. ایک بار پھر ڈیل کی خبریں ہیں، لیکن کیا بنیادی مسئلہ حل ہو پائے گا، اس پر بات کریں گے. سیٹھی صاحب سے جانیں گے. ابھی تازہ واپسی ان کی لندن سے ہی ہوئی ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا سیٹھی صاحب، آج 14ویں برسی ہے محترمہ کی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب جس کو ایک دورے پر اسلام آباد میں رہے اور لاڑکانہ آباد میں پہنچے، اس کو خفیہ بھی کہا جا رہا ہے، پراسرار بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لیڈرز کو نہیں پتہ وہ کیا سیاست کر رہے ہیں. وہ بھی کچھ ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے. ادھر نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل کی خبریں اتنی گرم ہیں کہ نواز شریف کل آئے، پرسوں آئے، اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ٹاسک بھی سونپ دیا گیا کچھ لوگوں کے پتہ کرو ڈیل کیا ہوئی ہے. آپ تو ادھر سے ہو کیا ہیں، بتائیں کس اسکرپٹ پر عمل ہو رہا ہے، کب آ رہے ہیں نواز شریف صاحب واپس؟ دیکھیے مجھے یہ تو نہیں پتا کب آ رہے ہیں، مگر دو باتیں تو سب کو پتہ چلی گئی ہیں. ایک تو ان کے کوئی پارٹی کے لوگ وہاں لندن گئے ہوئے تھے جی. اس کے بعد یہاں بھی کچھ لوگوں نے بیان بازی کی ہے، ادھر ایاز صادق نے، اور ادھر رانا ثناء اللہ بتا رہے ہیں ہمیں. ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ تیار ہیں، دھماکہ ہونے والا ہے.
راتوں رات ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا, اچانک ہوگا, دھماکہ ہوگا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کسی نے پوچھا کہ 25-26 لوگ سنا ہے تیار ہیں لوٹا بننے کے لیے, تو آپ کو جوائن کرنے کا. جی 25-26 تو کچھ بھی نہیں, بہت لوگ تیار ہیں. اور پھر آخری بات انہوں نے یہ کہی کہ وہ آ رہے ہیں جنوری میں آ رہے ہیں, یہی کہا نا انہوں نے. ادھر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آ رہے ہیں, انہوں نے بھی یہی کہہ دیا وہ آ رہے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگلے سال آئیں گے. وہ اگلا سال آیا پڑا. اور وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف صاحب. یہ اب انہوں نے ایک ایڈیشنل بات کر دی, کیونکہ اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں. میں نے بھی میں نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میاں صاحب تو نااہلی ہے اس وقت, تو وہ کیسے بن سکتے ہیں. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر ظاہر ہے شہباز شریف صاحب ہی ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اچھا اب آتے ہیں تو کیسے جائیں گے؟ اگر ابھی اٹھ کے آ جاتے ہیں تو جیل جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ڈیل ویل نہیں ہوئی تو پھر جیل میں ہی رہیں گے. تو یہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ڈیل ہو بھی جاتی ہے, اگر ڈیل ہو جاتی ہے, ڈیل کیا ہوتی ہے؟ ڈیل یہی ہوتی ہے نا جی کہ یہ حکومت بڑی ان پاپولر ہے. وہی جو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے تب چارٹر کہ یہ ان پاپولر گورنمنٹ ہے, عوام اس کو نفرت ہے عوام کو اس حکومت کے ساتھ. کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو گئے ہیں, آپ کو نظر آ گیا کون پاپولر ہے. بائی الیکشن ہو گئے ہیں, وہ آپ کو پتہ لگ گیا. اور آپ کے پی میں ہو گیا, تو اب رہ کیا گیا, سب کو پتہ ہے. اور سارے جو پولز آ رہے ہیں وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے اس وقت اگر الیکشن ہوتے ہیں تو میجورٹی اس کو مل جائے گی, اور پنجاب میں تو سویپ کر جائے گی, مگر باقی جگہ پہ بھی مل جائے گی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اب یہ تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے. دوسری چھپی ہوئی بات یہ نہیں ہے عائشہ کہ عمران خان صاحب بہت ان پاپولر ہو چکے ہیں, ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں, اور جو عوام نے اپنا رائے دے دی ان کو ان تینوں الیکشنز کے اندر. تو چوتھی جو خطرناک بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود بدنام ہو گئی. جتنی دیر انہوں نے عمران خان کو جپھی ڈالی ہوئی ہے اتنی دیر وہ بدنام ہوتے رہے. اگر تو عمران خان کی کارکردگی اچھی ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ بڑی خوش ہوتی. اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری اطلاع کے مطابق یہ خبر ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو مروا دیا, اپنے آپ کو بھی مروا دیا, ہمیں بھی مروا دیا. مگر اسٹیبلشمنٹ کو آپشن نہیں نظر آ رہے تھے, کیونکہ نواز شریف صاحب بات نہیں مانتے نا. وہ کہتے تھے کہ جی آپ باہر بیٹھیں تو ہمیں کوئی بندہ دے دیں, شہباز دے دیں, تو پاپولیرٹی آپ کی, ووٹ آپ کا ہے, مگر ہمیں کوئی وہ بندہ دے جو اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹیبل ہو. مگر اب میاں صاحب بات نہیں مان رہے تھے. تو اب کیا کوئی بات مان لی ہے یا نہیں مانی, یا بات ابھی اڑی ہوئی ہے؟ تو اور دیکھیے ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان صاحب کے خلاف تو کسی دن آ سکتا ہے. آپ نے دیکھا کورم تو ہوتا نہیں ان سے پورا, لیکن کل پورا کر لیں گے نا. ہاں اب آتے ہیں نا وہاں اس کی طرف آتے ہیں, کیونکہ پہلے بھی جب وہ 33 بلز پاس کرنے تھے تو ان کے پاس بندے نہیں تھے. تو پھر نومبر میں جاتے تو پھر وہ ہو گیا. اور جب وہ ہو گیا تو سب نے یہی کہا کہ جی وہ فون آ گئے تھے کہ جاؤ. آخری وقت تک نہیں آئے تھے اور ٹانگیں کھڑک رہی تھی عمران خان صاحب کی, اور اس کے بعد فون آ گئے کہ جاؤ جاؤ جاؤ, تو لوگ جا کے ووٹ ڈالا ہے خان صاحب کے لیے. ابھی بھی میری اطلاع کے مطابق خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی یہ جو 2 بلز ہیں یہ آپ نے پاس کروانے ہیں تو بندے دے دیں, نہیں کروانے تو میں چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ IMF کے جو پیسے ہیں, اور یہ جو اسٹیٹ بینک اٹانومی بل ہے, اور یہ جو ٹیکسز کٹھے کرنے ہیں, یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں نا. یہ تو ریاست کے معاملات ہیں نا, اس لیے. اچھا اب اس نے کہا جی یہ تو میں کروں گا تو مجھے تو گالی پڑے گی, میں تو عوامی آدمی ہوں, مجھے گالی پڑے گی, تو آپ مہربانی کر کے بندے دے دیں تو میں کر دیتا ہوں. اب ہم نے یہ سنا کہ کل وہ یہ ہو جائے گا, یہ کل وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ بندے دے دیں گے, یہ ہو جائے گا. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر میاں صاحب نے آنا ہے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ کب آئیں گے, کیسے آئیں گے. اور میرا خیال ہے ان کو 2 قسم کی ایڈوائس مل رہی ہے. ایک تو یہ مل رہی ہے کہ آپ آئیں جیل کاٹیں, اس کے بعد ہوا آپ کے ہاتھ میں چل رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی اب آپ کے اتنی خلاف نہیں رہی, اور یہاں ایک محاذ بن سکتا ہے, عوام بھی آپ کے ساتھ ہے, آپ آ جائیں اور دھکا لگائیں گے. ہم PDM بھی تکڑی ہو رہی ہے, مولانا کے بھی جیتنے کے بعد اور تکڑے ہو گئے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, ایجیٹیشن کریں گے, لانگ مارچ کریں گے, اڑا کے رکھ دیں گے. اچھا تو آپ آ جائیں جیل میں, جب ہوں گے تو ہیرو بن جائیں گے کہ آپ دیکھیں جی کتنی دلیری ہے. دوسری دفعہ واپس آئے, پہلی دفعہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے واپس آئے اور آ کے جیل کاٹی, اور اب پھر آ گئے ہیں عوام کے لیے, آ گئے ہیں جیل کاٹنے. ایک ہی آرگیومنٹ. دوسری آرگیومنٹ یہ ہے کہ نہیں, اعتماد نہیں کر سکتے ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں, اور آپ انتظار کریں جب تک آپ کی حکومت بنتی نہیں یا عمران خان کی چھٹی نہیں ہوتی تو اس وقت تک آپ مت جائیں. یہ ڈیل کے بعد ووٹ کو عزت دو کر کیا بنے گا؟ ڈیل نہیں ہے. دیکھیں ڈیل ہوتی ہے بٹوین ان پاپولر فورسز اینڈ اسٹیبلشمنٹ. پاپولر فورسز جب اسٹیبلشمنٹ نیگوشیٹ کرتی ہے اس کو ڈیل نہیں کہا جاتا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈیلیں میں آپ کو بتا دوں اس ملک میں کتنی ہوئی ہیں. بے نظیر جب آئی تھی تو کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی 88 میں. اچھا, کوئی ڈیل نہیں تھی. ٹھیک, وہ ہوا کا رخ تھا, عوام کیا چاہتے ہیں. رائٹ, اس دفعہ ہوا کا رخ وہی ہے کہ عمران خان صاحب کی چھٹی ہو اور نواز شریف آئیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اگر کوئی ڈیل کسی نے کی ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے کی ہوگی, نواز شریف نے نہیں کی. ڈیل کی تلاش میں کون ہے, اس وقت بے نظیر نے نہیں کی تھی, مگر اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ ڈیلیں کی ہیں. 90 میں بھی ڈیل کی ہے اور 97 میں بھی کچھ نہ کچھ ہوا تھا محترمہ کو نکالنے کے بعد. تو اور محترمہ نے بھی 93 میں ڈیل کی تھی واپس آنے کے لیے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ ضرورت نیڈ ہے کہ ایک پاپولر چیز یہاں آئے جو کہ ملک کو اس کرائسس سے نکالے, اور اس وقت اور کوئی آپشن نہیں ہے ایکسیپٹ مسلم لیگ. معاملات بہت الجھ چکے ہیں, اور جب آخری آپ اوورز میں ہوتے ہیں اور آپ کے معاملات اس طرح سے بگڑ جائیں کہ آپ میچ ہار سکتے ہیں, تو پھر آپ کسی تجربہ کار کھلاڑی کو بھیجتے ہیں. بہرحال سیٹھی صاحب نے بتا دیا کہ بعد پیما کا رخ کیا ہے, بعد پیما کیا بتا رہا ہے. آپ سیٹھی صاحب سے کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ٹیلی ویژن اسکرین پر ویڈیو میسج کے ذریعے اس نمبر پر اپنا سوال بھیجیے اور ہم تک اپنا فیڈ بیک پہنچائیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد.